जी खुश आमदीद एक बार फिर ना प्रोग्राम अकीदत के फूल में। और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप अपनी कॉल्स का सिलसिला जारी रख सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएँ तो आप अपनी अकीदत का इज़हार कीजिए। हमदो नात पढ़ना चाहें, कसीदा मनक़बत पढ़ना चाहें या मौला के अक़वाल लाना चाहें तो ज़रूर आइए। हम बात कर रहे थे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के उस फरमान के जो जिसमें फ़रमाया गया था कि मुसलमानों के मस्कीनों से मोहब्बत करो और जो इनको हकीर समझे और तकब्बर से पेश आए तो अल्लाह ऐसे बंदे को दीन से फेर देता है और खुदा उसको हकीर और जलील कर देता है। बहुत बड़ा पैगाम है कि मस्कीनों से, गरीबों से, जो भी आपसे ज़रा लेवल में कम हैं, माशरे में आपने देखा मुख्तलिफ़ स्टेटस हमारे होते हैं कि ये फ़लाँ अमीर है, फ़लाँ उस हमारा उठना बैठना ज़्यादा ऐसे लोगों में हम पसंद करते हैं कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, ओहदे में ज़रा ऊँचे हैं, तो उनके साथ क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम भी पड़ जाता है, वाबस्तगी ज़्यादा हम कोशिश करते हों ताकि कोई काम अड़े या हम मुश्किल में हों। लेकिन यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है मौला के फरमान के मुताबिक, हमें मस्कीनों से मोहब्बत करने का दर्स और हुक्म दिया गया है। और अगर हम इनको हकीर समझेंगे, धुतकार देते हैं, अमूमन कोई मांगने वाला आ गया है, कोई हाथ उसने फैलाएं आपके सामने, तो हम उसे तकब्बर के साथ या तो धुतकार देंगे, हकीर समझेंगे। अपने पास उठना बैठना ये तो बहुत दूर की बात है, खाना खिलाना ये तो बहुत दूर की बात है, पास तक आने देना हम गवारा नहीं करते। तो ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें अल्लाह ताला जो है वो हकीर और जलील कर देगा और फिर लोग हमसे इसी तरह का बर्ताव करेंगे। तो क्या ये अच्छी बात है? अगर अल्लाह ताला ने हम सबको कोई मुकाम दिया है, कोई ओहदा दिया है, पैसा दिया है, तो उसमें मस्कीनों गरीबों का जो हक़ है वो ज़रूर अदा करते रहना चाहिए। और खौफ खुदा होना चाहिए कि एक वक्त ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, इंसान है, तो अगर अल्लाह ताला ने इनको किसी आजमाइश की वजह से या इनको ऐसे हालात में पैदा किया है तो यह आपके हालात भी चेंज होते हुए कोई देर नहीं लगेगी। तो इस चीज़ से डरना चाहिए और मखलूक खुदा और ख़ास तौर पे मस्कीनों और गरीबों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लीजिए आते हैं जो एक कसीदा है उससे पेश करूँगा और गुजारिश करूँगा एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फर्जो। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, मिल के सुनाओ और अल के सुनाओ, नारा अली दा, ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, मिल के सुनाओ रल के सुनाओ, नारा अली दा, पढ़ना कसीदा पढ़ना कसीदा। ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे, ओ ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे, मैं के दसावा कितना मेरे, मैं के दसावा कितना मेरे, तह तू सरा तू अर्शे उला ताईं, तह तू सरा तू अर्शे उला ताईं, सारे दा सारा ओ सारे दा सारा, रकबा अली दा, पढ़ना कसीदा पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, ओ एक आम बाले एक खास बाले, जेड़ा खास बाले ज़हरा दा लाले, ओ जेड़ा खास बाले ज़हरा दा लाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनावे, ओ नेज़े ते चढ़ के
قرآن سناوے جگ نوں پڑھایا او جگ نوں پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ جھکیاں در تے بن کے سوالی او جھکیاں در تے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی او عزت ملی ہے جگ تو نرالی پہ لوک میں کوں آندے کلندر پہ لوک میں کوں آندے کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور مجھے امید ہے اسی نعرے کے ساتھ آپ کے گھروں میں ہم سب کے دلوں میں جو مولا علی علیہ السلام کے نعرے ہیں وہ بھی گونجے ہوں گے، اور سب اس وقت جو لوگ ہیں وہ بھی چاہ رہے ہوں گے وہ بھی شامل ہوں۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیجئے اور ذکر علی علیہ السلام کیجئے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کیجئے، کیونکہ اسی ذکر سے ہماری نجات ہے، اور آپ کے جو فرامین ہیں وہ بھی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ ان سب کو ہم یہ اس طریقہ کار سے عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اصل کام ہمارے اعمال کا ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ علم پہنچنا، جو میسج پہنچنا، اس کا کام بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ہم تک علماء کرام پہنچا بھی رہے ہیں۔ لیکن ہم جو عام لوگ ہیں، ہم جو عام انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم اپنے اوپر کتنی بڑی تبدیلی لا رہے ہیں۔ بہت ہی اچھے ہمارے دیکھیں محرم سفر ایک الگ نوعیت کے ایک ٹریننگ سیشن تھے ہمارے، پھر وہاں سے گزرے، پھر ماہ ربیع الاول کے جو جشن ہم نے منائے ہیں، خوشیاں منائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، تو یہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ زندگی میں ہم نے کس طرح چلنا ہے، قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی کال ڈراپ ہوئی آپ دوبارہ آئیے اور اس پروگرام عقیدت کے پھول میں ضرور شامل ہوئیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ٹریننگ سیشنز ہوئی ہیں ہمارے، اس کو ہم نے کس طرح سے اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنا ہے۔ محرم سفر، قربانی کا جذبہ، کس طرح سے ہم نے حق پہ رہنا ہے، ڈٹ جانا ہے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنی، یہ سبق ملا ہے۔ اور پھر اس تمام پھر آنسوں کے ساتھ جو ہمارے دل تھے، اس پہ جو میل، کچیل، زنگ اور جو بھی اس قسم کی دنیاوی چیزیں تھی وہ لگی ہوئی تھی ہمارے، الحمدللہ گریہ کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، وہ تمام غلاظتیں، تمام جو اس پہ گرد و غبار تھا وہ اترا۔ آنسوں کے بعد پھر ماہ ربیع الاول میں ہم داخل ہوئے، اور ایک تازہ دل کے ساتھ، ایک شفاف دل کے ساتھ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی ہیں۔ اور اس وقت جو ہے ہماری آگے جو زندگی کنٹینیو ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم ان تمام احکامات کو ہم کتنا فالو کر رہے ہیں۔ کربلا سے ہمیں کیا درس ملا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں دنیا میں ظہور کا کیا مقصد تھا، اور یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ اگر ہم نے بھلا دی تو سارے کا سارا خسارہ جو ہے وہ ہمیں اپنے ذاتی طور پہ ہوگا۔ اب کسی اور کو ہم اس کا شکار نہیں کہہ سکتے، یا اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیں گے کہ لیجئے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، یا ہم تک میسج نہیں پہنچا، مذہب حق کا کیا ہے ہمیں درس نہیں دیا گیا۔ اب تمام جو کام برے کھاتے میں ڈلے گا وہ ذات ہی ہماری ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اس کا دوسرا ذمہ وار نہیں ہوگا۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بھائی، آپ کا غلام نبی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی شان، بہت بڑی شان ہے آپ کی آواز میں، بہت بڑی۔ آپ کی دعائیں ہیں غلام نبی صاحب، آپ ماشاءاللہ خود ہمارے۔ آپ کا پورا پروگرام سن رہا ہوں، مگر اچھا،
میری ہمت نہیں جٹتی ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ پڑھوں. نہیں جی نہیں، ہم آپ کی آواز کے انتظار میں رہتے غلام نبی صاحب. یہ آپ کی بس ایک ماشاء اللہ بہت پڑھا، اچھا، بہت ماشاء اللہ قرار آپ نے پڑھا. جزاک بس اللہ. 2 اشعار پڑھوں اگر اجازت ہو. بسم اللہ مولا کی بسم شان اللہ میں. بسم اللہ بسم اللہ. غلام اللہم نبی صلی صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد و علی محمد وجل وجل. حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، کہتے تھے علی کوفے میں یوں برسر منبر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. حیران ہے دنیا حیران ہے دنیا کیوں میرے معجزے سن کر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. سورج میرے کہنے پہ بھلا کیوں نہ پلٹتا، تارا میری دہلیز پہ کیسے نہ اترتا. میں نے ہی جلائے میں نے ہی جلائے تھے بجھ دیتا میں یکسر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. اور ہے رب کی صداقت کے حوالے میرے بس میں، قرآن میں اللہ نے کھائی میری قسمیں. لا ریب لقب ہے لا ریب لقب ہے میرا قرآن کے اندر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. اس بات کی قدرت ہے فقط میرے قلم میں، تصویر بناتا ہوں میں مادر کے شکم میں. تخلیق پہ خالق تخلیق پہ خالق نے کیا مجھ کو مقرر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. کہتے تھے علی کوفے میں یوں برسر منبر، حیدر ہوں میں حیدر. دعا میں یاد ماشاء رکھیے اللہ. اللہم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم. کیا کہنے غلام نبی صاحب، لندن سے آپ شامل ہوئے اور ماشاءاللہ آپ تو ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ قصیدہ خواں ہے. آپ کی آمد سے تو اور بھی 4 چاند لگتے ہیں پروگرام میں. اسی طرح آتے رہیے. بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. My name is Wajih and I'm calling from Luton and I would like to cite Salawat. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم. ابو التراب عین اللہ وجہ اللہ نفس اللہ ید اللہ لسان اللہ ابو الحسن فتح خیبر امیر المومنین مشکل کشا حاجت روا وسیع رسول شور بطول جناب امیر مولا غدیر امام اول. کیوں کر کہے نا اہل ضلع یا علی مدد، کیوں کر کہے نا اہل ضلع یا علی مدد، نام علی مانے ہے کیا یا علی مدد. اس واسطے نبی نے کہا یا علی مدد، تسبیح فاطمہ ہے میرے دم کے ساتھ ساتھ، دن رات ہے وظیفہ میرا یا علی مدد. نعرہ حیدری یا علی. یہ فلسفہ میں بشر کا حاصل الف سے الحمد کی کرن ہے. یہ فلسفہ میں بشر کا حاصل الف سے الحمد کی کرن ہے. یہ تا سے تاہا کے گھر کی رونق یہ میم سے منزل مہن ہے.
یہ تاسطہ کی گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہاں سے ہر دوسرا کی سلطان کی دی کی پر نور انجمن ہے، یہ ذات زینت زمین کی ہاں سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رب سے رہبر رہے وفا کی الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا لقب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا لقب ہے اس کا، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ وجی لوٹن سے، ماشاءاللہ بہترین تیاری کے ساتھ اچھے اور پیارے اشعار کے ساتھ آپ شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ لیجئے وجی تھے ناظرین ہمارے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کر رہے ہیں مختلف فرامین جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی نے ہمارے مومن بھائی کے ساتھ ایک لفظ کی بھی مدد کی ہوگی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ کسی نے ہمارے مومن بھائی کے ساتھ ایک لفظ کی بھی مدد کی ہوگی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہ تبلیغ کا جو سلسلہ کار ہے یا دوسرے کو ہدایت کی طرف لانے کی جو کوشش کرنا ہے، اور مولا دیکھیں صرف ایک لفظ کی بھی مدد، کہ اگر آپ نے کسی کو توجہ دلوائی ہے مذہب حقہ کی طرف اور صحیح ٹریک کی طرف، صحیح راستے کی طرف، تو وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہدایت ٹی وی جو مدد کر رہا ہے تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی، بلکہ تو اس میں دیکھیں کتنا زیادہ ثواب کے حقدار آپ لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ۔ تو یہ آپ کا قطن رائے گا جانے والا نہیں ہے، اور آپ کے اندر جو دل کے اندر جو اطمینان اور سکون ہوگا، اور اس فرمان کے بعد تو اور بھی زیادہ ہمارے دل اور بھی منور ہونے چاہیے، مطمئن ہونے چاہیے کہ ہم مدد کر رہے ہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی، دوسرے انسانوں کی، کہ یہی صحیح راستہ ہے۔ اور جب ہم دیگر لوگوں کو شامل کریں گے اور ماشاءاللہ پھر ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی مقام ہوگا، ہمارے بھی جو آخر وقت ہے یا آخرت ہے اس میں ہمارا ٹھکانہ کچھ اچھے انداز میں، بہترین انداز میں ہوگا۔ تو یہ کوشش جاری رہنی چاہیے کہ کم سے کم ایک لفظ سے مراد مولا کی مثال ہے کہ ایک لفظ اس طرح کہ کوئی بھی صدق دل کے ساتھ کسی کو صحیح تبلیغ کرے گا، سمجھائے گا، بشرطے کہ وہ خود پہلے صحیح ہو، کیونکہ یہ بھی عموماً ہوتا ہے، یہ الگ ایک میٹر ہے، یہ الگ بحث ہے کہ ہم خود پتہ نہیں ابھی اس نہج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، ہمیں وہ طریقہ کار آتا ہے نہیں آتا اگلے کو تبلیغ کرنے کا، یہ ایک الگ میٹر، یہ بھی سمجھنا ضرور چاہیے کہ ہم پہلے خود سمجھ جائیں، اور ائمہ معصومین کا جو طریقہ کار ہے خود عمل کر کے دوسرے کو راغب کرنا، یہی بہترین تبلیغ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمان ہے کہ اگر دیگر ہمارے کسی بھی مدد کے ساتھ وہ بھی ہدایت پائیں گے تو ہمیں بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بہترین ماشاءاللہ ایک فرمان تھا، اور آگے جو فرمان ہے وہ ہم جیسے لوگ جو عموماً بحثوں میں الجھ جاتے ہیں یا کم علم ہونے کی وجہ سے دوسرے کو تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ وہ جلدی ہم سے امپریس ہو جائیں، یا ہمارے عمل کم ہیں اور پھر بھی ہم ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث میں الجھ جاتے ہیں، تو یہ مولا کا فرمان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ بے تکی بحث کرنے سے پرہیز کرو کہ یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ بے تکی بحث کرنے سے پرہیز کرو کہ یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ تو ایک ایک قدم ہم نے کس طرح اٹھانا ہے، کس انداز سے دوسروں کو راغب کرنا ہے، کس انداز سے اپنے آپ رہنا ہے، یہ تو سب اسلام میں موجود ہے، ائمہ معصومین نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ تو ہم پہ پھر زیادہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ائمہ معصومین کو زیادہ مانتے ہیں، ہم انہی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہی سے ہم اسلام حاصل کیے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ذمہ داری ہم پہ زیادہ ہے اور دیگر لوگوں پہ بعد میں آتی ہے، پہلے مومنین پہ آتی ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم جی، آپ آ چکے ہیں لائیو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ آواز صحیح ہے، کسی میں کا ہے؟ جی آپ فاروق بھائی سے بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ کی آواز اب میرے تک پہنچ چکی ہے، آپ لائیو ہیں محترم، آپ بات کیجئے۔ بڑی مہربانی۔ جی ٹی وی سے تھوڑا دور آ جائیں۔ جی بیٹا، جی ٹی وی سے تھوڑا ہٹ جائیں سر، یا آواز کم کر دیں ٹی وی کی۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی۔
آپ شاید ٹی وی سے سن رہے ہیں, ٹیلی فون پہ سنیں اور ٹی وی کی آواز کم کر دیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹا. جی اب تو بند ہے, ایک بار میں بند کرتا ہوں بیٹا. ماشاء اللہ. ہاں جی بند کر دی. جی بسم اللہ, اب بات کیجئے آپ, ہم بالکل آپ کی آواز سن رہے ہیں. جی بسم اللہ بات کیجئے. ہلو جی بات کیجئے محترم, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں جی گلزار بول رہا ہوں بات سے. جی گلزار صاحب. جی کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ جی کچھ پڑھنا چاہیں گے کچھ آپ؟ میں صرف آپ سے یہ پروگرام تو نہیں ہے, لیکن صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی کہ آج کل ہدایت ٹی وی کی کبھی تو اشتہار میں خبر پڑ جاتا ہے, کبھی آواز نہیں آتی. یہ پوچھو یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ یو کے میں ہیں, اس قسم کی آپ پہلی کمپلین کر رہے ہیں, اور آپ خود چیک بھی کرا سکتے ہیں اپنا اسکائی جو بوسٹر ہے یا وہ باکس جو ہوتا ہے اس سے چیک کرا سکتے ہیں, ورنہ یہاں سے تو ہماری کم سے کم یو کے ناظرین کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی. یہ بیٹا میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ لندن سے کچھ ٹرانسمیشن آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی گھر پر ہو جاتی ہے. اچھا ایک اچھا بات دوسری طرف پہلے عرض یہ کر رہی تھی. جی 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 ہیلو جی جی بسم اللہ بات کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہوا نیچے آتا ہے نا, چلتا رہتا ہے لکھا ہوا. جی جی ہیلو جی جی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ذرا صحیح والے جو اردو کے لفظ ہیں وہ لکھا کرے. یہ لکھائی جو ہے میں سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا لکھائی ہے. اچھا چلیں, یہ بھی آپ کا جو حکم ہے وہ میں پہنچا دوں گا لکھنے والوں تک. ٹھیک ہے گلزار صاحب, اور کچھ کہیں گے؟ چلیں بہت شکریہ گلزار صاحب. ہدایت ٹی وی کے کچھ ٹرانسمیشن میں بعض اوقات لندن سے جو لائیو پروگرام پیش ہوئے ہیں وہاں سے تھوڑا شاید خلل آپ نے محسوس کیا ہوگا, ورنہ یو کے میں جو ویورز ہیں ان کے لیے تو کوئی ایسا خلل یا آواز کا یا ویڈیو کا نہیں ہوا. پاکستان یا ایشیا کے کچھ ناظرین کے لیے پچھلے ہفتے کچھ پرابلم تھا, لیکن آپ نے جو لکھے ہوئے کا کہا ہے تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گی کہ آپ کے لیے تھوڑا سا موٹے الفاظ اور اردو جو ہے وہ صاف صاف لکھی ہو, تو یہ کوشش کریں گے. جی ہمارے بزرگ تھے ماشاءاللہ, اور ان کی رہنمائی کے بغیر یہ ہمارا سلسلہ چل نہیں سکتا, ان کی دعاؤں کے بغیر یہ سلسلہ چل نہیں سکتا. یہ ان کا اپنا ٹی وی ہے, اور کچھ خامی اسے کہہ لیں یا کوئی تجویز کہہ لیں, جو بھی آپ کے ذہن میں ہو اس پروگرام میں چلیں. آپ آئے ہیں بسم اللہ, لیکن اس سے پہلے جو ایک پروگرام ہدایت ٹی وی اپڈیٹ ہر ہفتے ہوتا ہے اس میں آپ کالز کر سکتے ہیں, آف ایئر کالز کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی تجویز, کوئی بھی آپ کا کوئی مشورہ ہوگا وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا, تو آپ ضرور آئیے گا. جی تو ہم بات کر رہے ہیں مختلف فرامین کی, اور اب ایک اور فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جسے اللہ راہ راست پر لائے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. جسے اللہ راہ راست پر لائے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی, اور جسے خدا کی طرف سے ہدایت کی توفیق نہ ملے تو اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. تو بہترین پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہماری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی, یا یہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام جب پہنچ جائے تو پھر بھی ایک مسجد سے یا ایک جگہ سے, یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا تو نعرہ تکبیر لگا کے قتل کر دیں یا یزید زندہ باد کے نعرے لگائیں, یہ کیسے مسلمان ہے؟ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی طرف خدا کی جو توفیق نہ ملے تو اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ وہ ان کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے, نہیں تو یہ ہمیں یا آپ کو کچھ بھی ہم کر لیں وہ ہماری بات سمجھنے والے نہیں ہیں. لیکن ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ جوک در جوک آ رہے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں حسن رضا لوٹن سے بات کر رہا ہوں. جیلم سے ہمارے کون بھائی؟ میں حسن رضا لوٹن سے بات کر رہا ہوں. اچھا لوٹن سے. آپ نے پہلے جیلم کا یا مجھے ایسے لگا؟ نہیں میں لوٹن کا. اچھا لوٹن سے. اچھا جی بسم اللہ. وہ میں نعت سنانا چاہتا ہوں. نوحہ سنائیں گے. چلیں بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو. میں آلے
نبی کی مدحت میں آل نبی کی مدحت میں لفظوں سے ادائیں لیتا ہوں میں آل نبی کی مدحت میں لفظوں سے ادائیں لیتا ہوں جس ہاتھ سے لکھتا ہوں حیدر جس ہاتھ سے لکھتا ہوں حیدر اس کی بھی بنائیں لیتا ہوں میں آل نبی کی مدحت میں میں نے تو علی کی الفت کو جنت کا جی سپنا جانا میں نے تو علی کی الفت کو جنت کا سی سپنا جانا لوگوں نے مجھے کافر سمجھا سرور نے مجھے اپنا جانا میں ایسا کافر ہوں جو کہ میں ایسا کافر ہوں جو کہ زہرا سے دعائیں لیتا ہوں میں آل نبی کی مدحت میں لفظوں سے ادائیں لیتا ہوں میں آل نبی کی مدحت میں ماشاءاللہ اس گھر کا تبرک جنت کے میووں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے اس گھر کا تبرک جنت کے میووں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے مولا کی سبیلوں کا پانی کو سر سے نرالا ہوتا ہے عباس کے پرچم کے نیچے عباس کے پرچم کے نیچے طوبیٰ کی ہوائیں لیتا ہوں میں آل نبی کی مدحت میں لفظوں سے ادائیں لیتا ہوں میں آل نبی کی مدحت میں اللہم صلی اللہ محمد محمد کیا کہنے لوٹن سے آپ شامل ہوئے بہترین انداز میں آپ نے قصیدہ پیش کیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو لیجیے ناظرین بہترین انداز میں اپنے اپنے مختلف رنگوں کے مختلف خوشبو کے ساتھ عقیدت کے پھول لا رہے ہیں اور جتنی دیر میں کالر آئیں ایک قصیدہ ذکر حیدر علیہ السلام ہو گیا اب ذکر ابن حیدر علیہ السلام ہو تھوڑا سا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی
زندگی آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیجیے ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی یا علی مدد۔ مولا علی مدد، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ بڑے بہترین انداز میں آپ نے بھی قصیدہ پیش کیا اور آپ سے پہلے اس بچے نے بھی بڑے انداز سے مولا کی مداح کی، ماشاءاللہ۔ میں جناب حسن متوا علیہ ماشاءاللہ، السلام کی سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حسن مولا حوادث جب اندازے بغیر نظر آئے، تیری بخشش کے ساما آنکھ سے دل میں اتر آئے، تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ اجازت ہو تو میں ذرا نعرہ حیدری لگاؤں۔ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ بخاری صاحب ہے ہمارے ساتھ جی۔ یا علی یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کی ربائی کا، آپ شامل ہوئے، نعرہ لگایا اتنے جوش و ولولے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔
Hello, I'm on live on telly. Sorry, you are live now. अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि क्या किस अंदाज में किस मकसद के लिए आए थे, लेकिन अगर आप अकीदत का इजहार करना चाहें तो ज़रूर आप आ सकते हैं। तो इनके बाद अगर कोई कॉलर हैं तो या साथ ही साथ हम जैसे फ़रामीन की बात कर रहे हैं और कुछ जैसे मौका मिल रहा है मैं भी अपनी अकीदत का इजहार कर रहा हूँ, तो इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का फरमान है कि दुनिया का लालची हमेशा घाटे में रहता है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का फरमान कि दुनिया का लालची हमेशा घाटे में रहता है, लेकिन आखिरत का सौदागर नफ़ा कमाता है। सुभान अल्लाह। तो दुनियादारी, दुनिया का लालच, दुनिया में ही सारा कुछ हासिल करने की एक जो काविशें हमारी, ये बहुत कम से कम होनी चाहिए। उतनी ही दुनिया हमें अजीज़ होनी चाहिए जितना बस हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ वक़ारब के लिए बेहतर कर सकें। लेकिन माल पे माल, इतना माल हो जाए कि हमें ख़ुद भी अंदाज़ा ना हो कि कितना हमारे बैंकों में पड़ा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और लालच जो है हमेशा फिर बुरे कामों की तरफ, दूसरों का माल जो हज़म करना, उसकी तरफ हमें लेके जाता है। तो इससे हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा मना फरमा रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। शायद बहुत ही, या तो छोटे बच्चे ने मिला दिया या बहुत ही किसी समझदार बच्चे ने मिला दिया, तो आपकी बात नहीं हो पाई। लीजिए वापस आते हैं हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के उसी फरमान की तरफ जो पैगाम हमें दिया है, और जो भी हम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को मानने वाले हैं, हम सब के लिए पैगाम है कि दुनिया का लालची हमेशा घाटे में रहता है, लेकिन आखिरत का सौदागर नफ़ा कमाता है। आखिरत का सौदा क्या है? कुरान पाक, जैसे कुरान पाक की भी एक आयत का मफ़हूम है कि तजारत से मुतालिक, अल्लाह ताला से कौन तजारत करेगा, ये यही है, या सौदागर, जैसे फरमाया हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने, सौदा यही है कि हम थोड़ा, देखें सौदे में भी कितना ज़्यादा आखिरत में नफ़ा है कि हम थोड़ा यहाँ पर ख़र्च करेंगे अल्लाह की राह में, अल्लाह के लोगों के लिए, तो फिर आखिरत में हमें कई 100 गुना भी मिल सकता है। ये नीयत पे डिपेंड करता है। तो ये हमें होना चाहिए कि दुनिया का लालच छोड़ के हम आखिरत के जो सौदागर हैं, या उसी में कोशिश होनी चाहिए कि आखिरत के लिए बेहतर से बेहतर अपने अमाल इकट्ठे करें। और जो भी यहाँ पर हमें मौला ने दिया है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, तो कुछ हिस्सा अगर दूसरों के लिए हम वक्फ़ करें तो फिर इससे बेहतर सौदा हम दुनिया में नहीं कर सकते, और इसका नफ़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत कई गुना हमें मिल सकता है। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दुनिया की तलखियों पर सब्र करो, दुनिया की तलखियों पर सब्र करो, ताकि आखिरत में अमन व सुकून की नेमत पा सको। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम सब के लिए फरमान है कि दुनिया की तलखियों पर सब्र करो, ताकि आखिरत में अमन व सुकून की नेमत पा सको। देखिए एक एक जो फरमान है अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, पचतन पाक का, हमें जब भी हम शिकस्ता हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात में आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा, ये अल्फाज ऐसे मोती हैं कि सहारा बनते हैं कि दुनिया की तलखियाँ हैं, दुनिया में आपके चाहने वाले बहुत कम होंगे, दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा होंगे, आपको तलखियाँ, आपको परेशानियाँ कर देने वाले बहुत से लोग होंगे। तो इस पर थोड़ा सब्र करना और हिम्मत करना और अल्लाह ताला की तरफ लो लगाना, यही हमें दर्स दिया गया है। और इस दुनिया की तलखियों को अगर हम सब्र से फेस करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो फिर आखिरत में अमन व सुकून की नेमत पाएंगे। तो बहुत बड़ा इनाम है जो इस वक्त मुख्तलिफ़ हालात में देखें कि, और ये सब्र के जो पैकर हैं आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, वो तो हैं ही हैं, लेकिन इस दुनिया में भी ये दुनिया ऐसे लोगों, साबर लोगों से खाली नहीं है। और इसकी बेहतरीन मिसाल वो सब्र, इससे बड़ा क्या होगा कि आपके अपने प्यारों की लाशें, मैयतें सामने पड़ी हुई हैं, यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से लाशें पड़ी हुई हैं, और लोग सब्र के साथ लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, और आम हम जैसे लोगों को जगाने के लिए, उम्मत को उठाने के लिए वो बैठे हुए हैं सब्र के साथ। तो आज भी मिसाल वो कोयटा वालों ने कायम करके दिखाई। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
جی وعلیکم السلام بھائی فاروق نظر صاحب، میں شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ جی زیدی صاحب بسم اللہ، بہت شکریہ شبیر زیدی صاحب۔ بھائی یہ سال بڑا بھاری گزر رہا ہے۔ اللہ 10 جنوری کو میرے بھائی کا انتقال ہوا۔ جی ہاں پھر پچھلے ہفتے اقبال حیدر جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جی اس کے بعد میری دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آج صبح میرے سالے کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے الہی آمین، اور سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ میں یہ مرزا دبیر کا ورثیہ اس کے چند بند پڑھتا ہوں۔ جی ضرور، صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواں ہے یہ کس کی جناب ہے، شان خدا عیا ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بار گاہ کے، الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے، پروانہ فاقے کی نہ شکایت رضا کی ہے، ایزا فقط جدائی خیر الورا کی ہے، آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے، آنکھوں میں شکل باپ کے رونے کا دھیان ہے، جزا کنیز فاطمہ کرتی ہے یہ بیان، گھر سے ہوا جنازہ پیمبر کا جب رواں، بیٹھے کہ بیٹھی رہ گئی مخدوم اے جہاں، ایک ہفتہ رات بھر رہی حجرے میں نیم جاں، دیکھا جو میں نے جھانک کے تو آنکھ بند ہے، آواز آہ آہ کی دل سے بلند ہے، بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہر آؤ، اماں نہ اتنا رو غلاموں پر رحم کھاؤ، نانا کہا گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ، ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگاؤ، نانا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے، سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے، ہم سائیاں سے کہتی ہیں عاشق پدر، دیدار مصطفیٰ کو ہے موقوف حشر پر، ان کے عوض تو اپنی زیارت سے شاد کر، حجرے میں پیٹتی تھی یہ کہہ کر وہ نوحہ گھر، اب میں ہوں اور ہر ایک حقارت ہے صاحبو، بابا موئی کی خاک زیارت ہے صاحبو، آخر وفور گریہ سے عاجز ہوئے عرب، در کے پاس رونے کی فریاد لائے سب، کی فاطمہ سے کہو اے ولی رب، یا سیدہ تمہاری رعیت ہے جاں بلب، کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے، ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال، مسجد میں مرتضیٰ گئے محزون قصد حال، حجرے میں باپ کے گئی خاتون خشک سال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا، حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز، سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز، آواز ارجعی سے کیا حق میں سرفراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو دراز، حوروں نے پھر بہشت میں برپا یہ غل کیا، پیٹو قضا نے شم میں پیمبر کو گل کیا، پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بقا ہوا، اپنے پر آئے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک تمہتم سرا ہوا، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، منہ رکھ کے منہ پر زینب لپٹ گئی، ہونے لگے ودا یہ کہہ کر وہ درد مند، عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نہ کی پسند، یوں کافی فاطمہ کے کھلے سب کفن کے بند، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے بلند، قبر رسول پاک اس الفت سے ہل گئی، باہیں گلے میں ڈال کے پیٹوں سے مل گئی، منہ چوم کر یتیموں کا بولے یہ مرتضیٰ، لو روتے ہیں ملائکہ ماں سے ہو جدا، فضا پکاری بی بی کے اعجاز کے فدا،
بس عاشق حسین و حسن پیار ہو چکا، باہیں نکالو دفن میں اب دیر ہوتی ہے، آئی ندا کے روح نہیں سیر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، بی بی فاطمہ زہرا سے دعا ہے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کر، الہی ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، الہی ہمارے بیمار جتنے ہیں ان کی شفاء کلی عطا فرما، الہی ہمارے کو ہمت و حوصلہ دے کہ ہم صحیح طور کے اوپر عبادت اور غم حسین منا سکیں۔ آمین۔ محمد و آل محمد کے شکریہ بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ شبیر زیدی صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو جو آپ رشتہ داروں کا اپنا بتا رہے ہیں، رحلت فرما گئے ہیں، ان سب کے لیے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ نے جو مرثیہ پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ان تمام جو بھی فوت ہونے والے افراد ہیں ان کو پہنچے۔ ہم سب بھی ان کے صالح ثواب کے لیے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اور جو اس وقت ہمارے دیگر ناظرین ان کے اس وقت جو بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کے مزید درجات کی بلندی کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ تو لیجیے ناظرین، یہ ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے ہمارے جو بھی عزیز و اقارب اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، ان کی صالح ثواب کا کوئی بھی اہتمام کریں، ان کے لیے نیاز کا اہتمام کریں، اور ایسا صدقہ جاریہ اس کا آغاز کریں کہ ان کے جو بھی کمیاں کوتاہیاں یا کوئی بھی اگر پوچھ ہے اس میں کمی ہو اور ان کے درجات میں مزید بلندی ہو، تو یہ بہترین کام ہے۔ ہم جو دنیا میں بچ جانے والے لوگ ہیں، اگر ہم دوسروں کے لیے اس طرح کا اہتمام کریں گے تو پھر کہیں جا کے پیچھے جو ہمارے رہنے والے یا پیچھے بچنے والے جو افراد ہیں وہ ہمارے لیے اہتمام کریں گے، تو اس کی ضرورت جس طرح ان کو اس وقت ہے ہمیں بھی ضرورت اس طرح پڑ سکتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، بہت سے فرامین ہیں اور ہمیں ایسا میسج مل رہا ہے کہ ہم سب جو ہیں اگر اس کو فالو کریں تو ہم دنوں میں اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ تمام جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایک فرمان ہے حضرت علی علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے جو خدا کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے جو خدا کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرے۔ تو یہ قناعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رزق لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ لکھا جا چکا، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو پہلے تو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں، حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اور اگر ہم قناعت کریں گے تو یہی ہم دل کے دھنی ہوں گے اور دولت مند، انہی کو تصور کیا جائے گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم عموماً دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو، پتہ نہیں ان کو اگر جتنا ظاہر جتنی بھی نعمتیں زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ان کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اگر آپ کے دھیان ہے، آپ کے جو اوپر والے آپ کے اوپر بیٹھے ہیں، اوپر کے منصب کے لوگ، امیر لوگ، تو ظاہر ہے ان کی اپنی آزمائش ہوں گی، وہ اپنے امتحان میں خود اس کا ذمہ ان کے ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، ہم سے بہت سے لوگ مجبور ہوں گے، ہم سے بھی زیادہ لوگ ایسے اگر ہم مشکلات میں ہیں، اور جیسے مثال دیتے ہیں شبیر زیدی صاحب نے، اور ہم سب بھی اگر دیکھیں کہ بہت سے ایسے ثانیات میں یا حادثات میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو بڑی مثال ہے وہ کربلا کی مثال ہے۔ تو ایک دھارس، ایک ہمارے جو اپنے زخم ہیں ان پہ ایک بہترین مرہم جو ہے وہی کربلا کی یاد ہے۔ تو ہمیں تو اس دنیا میں تمام جو مشکلات خود آئمہ معصومین نے سہ کے دکھائی ہیں، تاکہ قیامت کے دن کوئی ایسا بندہ اٹھ نہ کھڑا ہو کہ وہ کہے کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان تمام حالات سے ہم نے مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ تو وہ 6 ماہ کا حضرت علی اصغر علیہ السلام ہوں یا دیگر جو وہاں رفقہ کار تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے، تو ہمارے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور حضرت حور علیہ السلام کی بہترین مثال۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کہیں کے کہیں نکل گئے ہیں غلط راستے پہ، لیکن اگر آخری لمحات میں زندگی کے بھی اگر ہم نے توبہ کر لی ہے، صحیح مقام پہ آ گئے ہیں، تو پھر ہمیں معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، اور پھر ہم ان کو بھی جیسے علیہ السلام پکار رہے ہیں، تو اسی انداز میں ہم اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ ہم بھی بروں کی صحبت سے بچیں گے تو پھر اچھوں کی صحبت میں جب آئیں گے، یہ تمام پیغامات ہمیں ملیں گے، تو جو ہوا سو ہوا توبہ صدق کے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، درگزر فرمائے گا۔ اور ان ایام میں
ان حالات میں ہمارا سنبھلنا، ہمارا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب جہاں پر اتنا زیادہ کچھ ہمیں مل رہا ہے، اب وقت کا بھی کوئی پتہ نہیں، اب یہ کوئی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی 100 سال ہی بندے کی عمر ہوگی تبھی وہ اس دنیا سے جائے گا۔ حادثات، سانحات، خدا نخواستہ اتنی کم عمریں اس دور میں ہو چکی ہیں، تو ہمیں سب کو اپنے اپنے قبر کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور اپنے آخرت کی جو بہترین تیاری ہے وہ یہی ہے، جیسے ان فرامین سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے کام آئیں، اور آخرت کی بہترین یہی ہے، جیسے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا فرمان اس سے پہلے نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ دنیا کا لالچی ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا، اور آخرت کا جو سوداگر ہے وہ ہمیشہ نفع کمائے گا۔ تو اس پر ہمیں ضرور کان دھرنے چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی قصیدہ پیش کر دیا ہے، اب جی چاہ رہا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شان میں جو منقبت ہے وہ پیش کروں، اور گزارش ہے ایک بار ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے، چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے، ہے میں نے جب بھی لیا مولا حسن آپ کا نام، ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، بہاریں لوٹ کے آئیں خزاں میں پھول کھلیں، بہاریں لوٹ کے آئیں خزاں میں پھول کھلیں، بنا ہے باد صبا مولا حسن آپ کا نام، ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، اسی لیے ہے زمانے میں معتبر مومن، اسی لیے ہے زمانے میں معتبر مومن، ہے ان کی صرف زبان مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لیجیے ناظرین 1 منٹ بچا ہے، تو 1 منٹ میں پہلے تو اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس پروگرام میں کال کی، اور ان کا بھی شکریہ جنہوں نے دیکھا ہے اور اس عبادت میں اس انداز میں شامل ہوئے ہیں۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشست پہنچا رہے تھے ان کا بھی شکریہ، اور کوشش یہی ہونی چاہیے ہدایت ٹی وی کا یہ جو بہترین پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، ہر انداز میں ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ہمارا جو فرض بنتا ہے اس کو بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اور اس پروگرام میں بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جو ناظرین ابھی تک ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ میں اپنے پیسے جمع کرا رہے تھے وہ اکاؤنٹ بند ہو چکا، اب اگلے مہینے سے آپ ایسا کریں کہ ہدایت ویلفیئر سوسائٹی میں، بلکہ یہ مہینہ آغاز ہو چکا، ابھی سے آپ ایسا کریں کہ ہدایت ویلفیئر سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں ابھی آپ پیسے دیجئے۔ اور یہ پیغام صرف انگلینڈ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ہے، دیگر ممالک کے جو ناظرین ہیں وہ اسی انداز میں جاری رکھیں، اور جنہوں نے ابھی کہیں بھی آغاز نہیں کیا، نہ نیٹ ورک میں کیا تھا نہ ویلفیئر میں ابھی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو ضرور گزارش ہے کہ اس 5000 کے ہدف میں اپنا حصہ ڈالیں 14 پاؤنڈ یا 14 یورو کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اسی قسم کے کسی نئے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔